बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। और चैप्टर नंबर 4 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है नेचुरल टोपोग्राफी एंड वेजिटेशन। और मैं बात कर रहा हूँ फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक है, पाकिस्तान स्टडीज़ फॉर द 9th क्लास। और उर्दू मीडियम ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, और अब इंग्लिश के हम लोग तकरीबन हाफ पे पहुँच चुके हैं। इसके बाद इस्लामियात शुरू करेंगे 9th की, 10th की और फर्स्ट ईयर की इंशाल्लाह, फेडरल बोर्ड। तो फिर चलते हैं जी टॉपिक के अंदर। बड़ा ही पेचीदा किस्म के एक्सरसाइज है इसकी। इसमें हम नेचुरल टोपोग्राफी पढ़ेंगे, पाकिस्तान के जो पहाड़ हैं, जो मैदान हैं, और जो हमारे सतह मुर्तफ़ा है, और उसके बाद जो दरियाई हमारी वादियाँ हैं उसके बारे में, प्लेन्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, मैदानों के बारे में पढ़ेंगे। फिर सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान और सतह मुर्तफ़ा पटवार के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ मशहूर जो वहाँ पर वेजिटेशन यानी जंगलात हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वेदर पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। इकानमी जो है ना, हमारी माशी और हमारी ज़िंदगियों पर किस तरह असरानंदाज हो रहे हैं ये इलाके, उनके बारे में पढ़ेंगे। सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और फ़र्क क्या है ये पढ़ेंगे। सबसे पहले MCQs पढ़ेंगे। कुछ इसमें 2 MCQs जो हैं वो गड़बड़ेशन वाले हैं, यानी उनका जो जवाब है वो मौजूद नहीं है। स्टेटमेंट की या तो कोई इशू है। बारह मैं आपको साथ साथ बताता हूँ कि क्या चक्कर है। पहला MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी माउंटेन पीक है वो कराक्रम की चोटी नंबर 2 है, जिसका कोड नेम है K2। और इसका जो एक्चुअल नेम है वो सर गॉडविन ऑस्टन के नाम पर है, जिन्होंने सबसे पहले इसका सर्वे किया था। इसको माउंट गॉडविन ऑस्टन भी कहते हैं। इनमें से कौन सा जो पहाड़ है वो नॉर्थ वेस्ट शुमाल मगरबी पहाड़ पाकिस्तान में एक ही पहाड़ी सिलसिला है, जिसको हिंदू कुश कहते हैं। ये ज़्यादा जो है हिस्सा वो अफ़गानिस्तान में और कुछ पाकिस्तान में है, जिसमें बड़े मशहूर मकामात हैं। चतराल के अलाज से शुरू कर दें, मालम जब्बा, सैदुल शरीफ, स्वात, ये सारे जो शानदार तरीन मकामात हैं सैर व तफरी वाले। दीर की वादियाँ हो गई, अपर दीर हो गया, ये सारा कुछ है, ये को हिंदू कुश है। व्हाट इज़ द एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ अल्टीट्यूड सॉरी, इसकी जो औस बुलंदी है वो कराक्रम पहाड़ों की कितनी है? 6000 मीटर है। पाकिस्तान का कितना % एरिया जो है वो पहाड़ों से कवर्ड है? 66% है। ये किताब में एग्जैक्टली लिखा हुआ नहीं है, ये हमने नेट से भी चेक किया है, कई और ज़राए से भी। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका तकरीबन सब ने यही जवाब दिया, 66%। किसी ने 65 का है, किसी ने 65.4, किसी ने। तो अब जारी बात है बाकी बहुत ही पीछे हैं, तो फिर ज़्यादा ये बन गया। अब इसमें सतह मुर्तफ़ा भी आ जाएगी। वो कौन सी नमकीन पानी की जो है वो झीलें हैं? अगर यहाँ पर अब साल्टी भी आ सकता था, जो कि आर्जी तौर पर बारिश के मौसम में बन जाते हैं, उनको हामून कहते हैं। इनमें से एक जो नमकीन पानी की झील है वो हामून मशखेल कहलाती है। हामून बलोची ज़बान का लफ्ज़ है। ये उन झीलों के लिए कहा जाता है जो आर्जी तौर पर बलूचिस्तान प्लेटो में बारिश के मौसम में बन जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि ये नमकीन ही हो, मगर इनको कहते हैं हामून। पटवार प्लेटो की खासियत क्या है? पटवार प्लेटो में घने जंगलात नहीं हैं, डेंस फॉरेस्ट, ये इसकी बात दुरुस्त नहीं है। ये जो MCQ है इसके चारों के चारों जवाब दुरुस्त हैं। अब या तो स्टेटमेंट में फ़र्क होगा या कुछ चक्कर हो रहा है। इसका जो जवाब है वो ऑल ऑफ देम बनता है। आप खुद भी पेज नंबर 61 और 63 पे देख सकते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सॉल्ट रेंज है वहाँ पर मदनियात पाई जाती हैं, जिप्सम, रॉक सॉल्ट, लाइमस्टोन, कोल और कुछ ऑयल भी है, जैसे बलकसर का इलाका ये वो। तो फिर ये जो है स्टेटमेंट गलत है MCQ की, इसलिए इसको छोड़ दें। नया वर्जन आता है किताब का, तो फिर चेक कर लेते हैं कि वहाँ पर इस MCQ के साथ क्या किया गया। अगला सवाल है कि इनमें से इंडस प्लेन के कौन सी जवाब दुरुस्त नहीं है? इसका जवाब भी है डेंस फॉरेस्ट। इंडस प्लेन में भी घने जंगलात नहीं मिलते। घने जंगलात शुमाली इलाकों में मिलते हैं ज़्यादातर। इनमें से जनाब टाइप ऑफ कौन सा जो है ना वो कोस्ट है जो कि लोअर इंडस प्लेन। लोअर इंडस प्लेन जो है वो हमारा जो है वो सूबा सिंध है, और जो अपर इंडस प्लेन है वो हमारा सूबा पंजाब है। तो इसमें रोड़ी कोस्ट भी और गंगो टक्कर भी हम मिलता है, तो इसका जवाब होगा बोथ। यानी बोथ A एंड B आगे लिखा हो जाए, यो नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर आगे आप लिख सकते हैं बोथ A एंड B।
وچ آف دا فالوئنگ از اے منرل ڈپازٹ. لو جی اس کا MCQ کا جواب بھی درست نہیں ہے. سارے کے ساری ملتی ہیں. لگنائٹ بھی ملتی ہے, جپسم بھی ملتی ہے, سلیکا سینڈ بھی ملتی ہے, ماربل نہیں ملتا. اب یا تو یہ اسٹیٹمنٹ اس طرح ہونی چاہیے تھی کہ وچ آف دا فالوئنگ منرل از ناٹ فاؤنڈ ان دا چولسٹان ڈیزرٹ. یہاں پر ناٹ ہونا چاہیے تھا, تو پھر اس کا جواب ماربل ہوگا. اگر اسٹیٹمنٹ یہی سمجھی جائے, آپ پیج 67 پہ دیکھ سکتے ہیں, تو پھر وہ تینوں کی تینوں پائی جاتی ہیں چولسٹان ڈیزرٹ میں. اس لیے یہ MCQ بھی انتظار فرمائیے. یا تو اسٹیٹمنٹ چینج کر دیں گے, پھر ماربل جواب آ جائے گا, یا پھر اسٹیٹمنٹ کو MCQ کو ہی چینج کر, پورے کے پورے کو چینج کر دیا جائے گا. شارٹ کوسچن کرتے ہیں. پٹوار پلیٹو کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں, جو اس کے ٹوپوگرافیکل فیچرز ہیں. پیج 62. جی دا پٹوار پلیٹو پریزنٹڈ اے بارڈر لینڈ ٹوپوگرافی اوننگ ٹو اس ڈسیکٹ. اچھا یہاں پر آپ ڈسیکٹ کے بعد جہاں کاما لگا ہوا ہے, یہاں پر آپ نے یہ لفظ لکھنا ہے نیچے, ریجز اینڈ ریزیڈول ہلز, یہ بھی اس میں شامل کرنا ہے. تبھی میں نے ایرو کا نشان لگا دی. اس کے بعد پھر یہاں سے شروع کریں گے. ایروڈیڈ اینڈ فالٹڈ لینڈ, دا سوان ریور فارمز الورا پلینز وچ آر ایگریکلچرلی پروڈکٹیو. سوان دریا جو ہے یہ سوان ویلی بناتا ہے, جو کہ زراعت کے لیے کافی زرخیز ہے. تو یہ جو ریجز اینڈ ریزیڈول ہلز جو ہیں وہ کٹی پٹی پہاڑیاں, یہ آپ نے جو ہے نا یہاں درمیان میں اس کو ٹچ لگا دینا ہے. یہ یہاں پر ٹھیک ہو گیا جی, سمجھ آ گئی ہوگی. بس اس کتنے جواب ہے, لمس جواب کوئی نہیں بنتا. اگلا جو سوال ہے وہ چیک کرتے ہیں. آئیڈینٹیفائی دا امپارٹنٹ پاسز. ناردرن اور ویسٹرن جو ماؤنٹینز ہیں ہمارے, ان کے جو مشہور پاسز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. یہ پہاڑی راستے جو ہے درے, جن کو اردو میں کہتے ہیں, ان کے پوچھا جا رہا ہے. پیج 55 اینڈ 57 پہ چلتے ہیں. دو پیجوں پہ اس کا جواب ہے, مختلف جگہ پہ. خیبر پاس کا ذکر یہاں پر کہیں نہیں ہے, حالانکہ وہ بھی ہونا چاہیے تھا. تو پھر جو ذکر ہے سر اس کو دیکھتے ہیں. ایک تو جو آپ کے شمال مغربی پہاڑ ہندو کش رینج, اس کے جو 3 مشہور پاسز ہیں. اس کا شندور پاس ہے, میرا شندور کا نام بھی سنا ہوگا. شانگلا پاس ہے اور لواری پاس ہے, جہاں ابھی لواری ٹنل بھی بنی ہوئی ہے چترال کی. اس کے بعد پیج نمبر 57 پہ چلتے ہیں. اب مغربی پہاڑوں کی باری آ جائے. سفید جو کوہ سفید ہے, اس میں کرم پاس ہے. جو وزیرستان کی پہاڑیاں ہیں, اس میں درہ ٹوچی یعنی ٹوچی پاس ہے, یہ میں نے گرین لائن ہائی لائٹ کیے ہوئے. جو سلیمان ریکو سلیمان ہے, اس کا بولان پاس ہے. بس یہ 3 جے ہیں اور 3 پاس جو ہیں وہ اوپر کتاب میں. اس کے علاوہ کوئی اور پاسز منشن نہیں ہیں. حالانکہ شمالی پہاڑوں میں کراکرم بھی آ جاتا ہے اور ہمالیہ بھی آ جاتا ہے, اس کا نہیں ہے. تو میں اپنے پاس سے ایک ہمیشہ بچوں کو بتایا بھی ہے, خنجراب پاس جو ہے وہ اس کو لازمی آپ ایڈ کر لیں. خنجراب پاس, کیونکہ یہ اوپر ہندو کش, یہ اوپر آپ دیکھ لیں, یہ ہمالیہ کا ذکر کیا. ہمالیہ میں کہیں بھی جو ہے نا وہ ذکر نہیں ہے کسی بھی پاس کا. لیکن کراکرم میں تو ہر صورت میں ذکر ہونا چاہیے تھا, کیونکہ کراکرم جو ہے وہ چائنا جو ہمارا بارڈر ہے وہاں پر درہ خنجراب ہے, خنجراب پاس ہے. تو اس کو بھی آپ ایڈ کر لیں, خنجراب پاس. ان کراکرم ماؤنٹنز ایسے کر دیں. اگلا سوال. ڈسکرائب دا لوکیشن اینڈ ٹوپوگرافی آف سالٹ رینج. یہ 2 جگہ پہ لکھا ہوا ہے, 61 پیج پہ بھی ہے, 63 پہ بھی ہے. 63 پیج دیکھ لیں, تھوڑا سا زیادہ لکھا ہوا ہے. یہ ہے جو سالٹ رینج ہے وہ لوکیٹڈ ہے 160 کلومیٹر فرام اسلام آباد. تباہی ہوگی, ٹیڑھا ہو گیا. سالٹ رینج ہے وہ پیرلر پہاڑی ہیں, متوازی پہاڑی ہیں, جن کی بلندی اوس تقریباً 750 سے 900 میٹر ہے. کھیوڑا کے آس پاس کے علاقے ہیں. اس ایریا میں منرل معدنیات پائی جاتی ہیں. یہ دیکھیں, یہ MCQ ہم نے کیا تھا. جپسم ہے, راک سالٹ ہے, لائم سٹون ہے. پیج 61 پہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں کول بھی ہے, کوئلہ تو بہت زیادہ ہے جہاں پر. پیج 61 پہ کوئلے کا بھی ذکر ہے. سالٹ رینج آر کنسسٹڈ آف بروکن اینڈ فالٹڈ لینڈ ایروڈیڈ بائی دا ریور. دریائے جہلم اس کے قریب سے گزرتا ہے, اور ایک طرف دریائے سندھ ہے. یہ تبھی ہوں کل کہار لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ سب سے جو اونچی بلندی ہے وہ سکیسر ہے, جس کو وادی سون, اور اوپر پھر پہاڑ ہے سکیسر. وہ سب سے بلند مقام ہے اس پورے سالٹ رینج کا, 1527 میٹر. میں جہاں روزانہ جاتا ہوں وہ تقریباً 1000 میٹر بلند ہے سطح سمندر سے. اگلا سوال. سوال نمبر 4.
انڈس پلین کس طرح پروڈکٹیو ریجن ہے پاکستان کے لیے؟ پاکستان کی سب سے زیادہ جو زراعت ہے، ایگریکلچر ہے، وہ انڈس پلین کے ساتھ ہوتی ہے. نہروں کا نظام بنا ہوا ہے، سارا پنجاب ہے اور سندھ ہے. تو وادی سندھ جو ہے شروع سے ہی مشہور تھی خوراک کے معاملے میں. 64 تبھی تو ہڑپا اور یہ موئنجو دوڑو یہ ساری وادی سندھ کی تہذیبیں ہیں. پیج نمبر 63 پہ اس کا جواب ہے دا انڈس پلین یہ اکنامک ایکٹیویٹیز ان انڈس پلین. یہ ایکچولی پیج نمبر 63 پہ نہیں، پیج نمبر 64 پہ ہے. دوبارہ سوال پڑھ لیتے ہیں غلطی نہ ہو جائے. سوال ہے جی انڈس پلین کس طرح پروڈکٹیو ہے؟ ٹھیک ہے، اکنامک ایکٹیویٹیز کی بات کی جا رہی ہے. سوری اوپر والا سوال تھا، میں نے نیچے والا کر دیا. بالکل میں نے ٹھیک نشان لگائے تھے. پیج 64 پہ اس کا جواب ہے درست. وہ کہہ رہی دا انڈس واٹر پلین جو ہے یہ بہت ہی پروڈکٹیو ریجن. دیکھیے الفاظ بھی آگے. ریجن ہے پاکستان کا کئی وجوہات کی وجہ سے. پہلے تو یہ بہت زرخیز زمین ہے، پلنٹی آف واٹر سپلائی بہت زیادہ ہے، ویل ڈیولپ اریگیشن سسٹم ہے، دنیا کا ون آف دا بیسٹ نہری نظام ہے، اویلیبلٹی فلیٹ لینڈ، فلیٹ ہے زمین بالکل، ڈرینیج بڑا آسان ہو جاتی ہے، انڈسٹریلائزیشن بن چکی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے نا بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، منرل ڈپازٹ بہت زیادہ ہیں، ویل ڈیولپ ٹرانسپورٹ نیٹ ورک ہے، ایئر کا نیٹ ورک بڑا مشہور، ریلوے بھی ہے، روڈز بھی بنی ہوئی ہیں. اگر سوال آ جائے کہ مین سٹیز کون سی ہیں اس کی، تو پھر وہ آگے لکھا ہوا ہے لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد اور گجرانوالہ جو ہیں وہ اربن سینٹرز ہیں اس پورے وادی سندھ کی تہذیب کے. آگے چلتے ہیں. سوال جو ہے اگلا وہ اس کا جواب پیج نمبر 63 پہ سے اوپر والے پیج پہ ہے کہ دریائے سندھ کی جو ایسٹرن اور ویسٹرن ٹریبیوٹریز ہیں، یعنی جو اس سے منسلکہ دریا ہیں وہ کون کون سے ہیں. معاون دریا جن کو کہتے ہیں، معاون ٹریبیوٹریز، وہ یہ جواب ہے. یہ ٹیبل آپ نے یاد کر لیں. دا ایسٹرن ٹریبیوٹریز آف انڈس ریور از جیلم ریور، چنہاب، راوی، ستلج اینڈ بیاس، جو کہ بیسیکلی ستلج کا بھی آگے ایک ٹریبیوٹری ہے. جبکہ جو مغربی پہاڑوں میں جو دریا ہے ان میں مشہور جو ہے وہ دریائے کابل ہے جو اٹک سے آگے جا کے دریا سندھ میں گر جاتا ہے. گلگت ریور ہے، دریائے گلگت، دریائے شوک ہے، دریائے کرم ہے اور دریائے گومل ہے. تو یہ جواب تھا. اگر آپ کو شک ہو کہ استاد نے ایم ہی اپنے پاس سے چھوڑ دیا تو کوشچن دیکھ لیتے ہیں. یہ واٹ آر دا ایسٹرن اینڈ ویسٹرن ٹریبیوٹریز آف انڈس ریور. اگلا سوال ہے واٹ از مین بائی ان لینڈ ڈرینیج. ان لینڈ ڈرینیج کیا ہوتی ہے؟ ایگزامپل دیں. اب ڈیفینیشن جو ہے وہ کتاب میں نہیں دی ہوئی، ایگزامپل دی ہوئی ہے بلوچستان والی پیج نمبر 59 پہ. تو پہلے تو ڈیفینیشن اس کی پڑھتے ہیں کہ ان لینڈ ڈرینیج کیا ہوتا ہے. تھوڑے سے نیچے چلتے ہیں، آپ اس کو کاپی پہ نوٹ کر لیں. یہ ان کنٹیکسٹ ود پاکستان، ان لینڈ ڈرینیج سے مراد وہ ڈرینیج سسٹم ہے جو کہ ڈز ناٹ فلو انٹو اینی سی اور اوشن بٹ انسٹیڈ ڈرینز انٹو این ان لینڈ لیک اور ادر ایریاز. یعنی دریا ہو گئے یہ چیزیں جو سمندر میں جا کے گرتے ہیں، یا وہ پانی کے بڑے بڑے علاقے جو کہ گرتے ہیں دریاؤں میں، سمندر میں، وہ ان لینڈ ڈرین نہیں ہوتے، بلکہ ان لینڈ مطلب ہے کہ وہیں سے ڈرین ہو کر اور کہیں اکٹھے ہو کر جھیل کی شکل بنا دیتے ہیں. تو ایسے پانی کے علاقوں جو ہے خطوں کو ان لینڈ ڈرین کہتے ہیں، ڈرینیج. اب اس کی ایگزامپل آپ نے ساتھ دینی ہے، وہ ہے پیج نمبر 59 پہ. آپ اس کی ڈیفینیشن نیٹ سے بھی اپنے پاس سے لے سکتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی بھی یوز کر سکتے ہیں، کلاؤڈ اے آئی یوز کر سکتے ہیں، گوگل جیمنی ہے، اس کے بعد کو پائلٹ ہے مائکروسافٹ کا، کسی سے بھی جواب لے سکتے ہیں. اور پلس 59 پیج پہ اب آنا ہے تاکہ اگلا جواب، اس کا اگلا حصہ پیج 59 پہ ایگزامپل پوچھی جا رہی ہے. جی ایگزامپل. Balochistan has inland drainage. The rainwater of the basin drain into the river and stream which either absorb، یا تو پانی وہ گراؤنڈ میں ابزارب ہو جاتا ہے یا ٹیمپرری جھیلیں بنا دیتا ہے جن کو ہامونز کہتے ہیں، جن میں بہت زیادہ نمک کی کانسنٹریشن ہوتی ہے. ہم MCQ میں یہ بات پڑھ چکے ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی جو نمکین پانی کی جھیل ہے وہ ہامون مشخیل ہے، بلوچستان میں واقع ہے، چاگی کے قریب ہے کہیں وہ ضلع کے اندر. اگلا سوال آخری شارٹ کوسچن، اس کے بعد پھر لانگ کی باری آئے گی. دونوں پہ نوٹ لکھیں. بلوچستان میں مائی گیری ہے، فشنگ وہ ہے، اور اس کے بعد جو لائف سٹاک ہے بلوچستان کی اس پہ نوٹ لکھیں 60 اینڈ 61. میں بتا رہا ہوں جو فارم بنائے جاتے ہیں مچھلی کے، وہ ماہی پروری، وہ فشریز کہلاتی ہے. جو ماہی گیری ہوتی ہے یعنی جو سمندر سے یا دریاؤں سے
نیچرل طریقے سے مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں وہ فشنگ کہلاتی ہے، ماہی گیری کہلاتی ہے. اس پہ نوٹ لکھیں. تو پہلے پیج 60 اور پھر پیج 61، پورا پیراگراف زیادہ ہے ٹیکنیکلی، آپ اپنی مرضی سے کو چھوٹا کر لیں. بلوچستان فشنگ سیکٹر جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی گروتھ کر رہا ہے. بس یہاں تک کرنے کے بعد دا موسٹ امپارٹنٹ ٹونا فش بڑی مشہور ہے یہاں کی، بڑی دنیا میں جاتی ہے. سارڈینل ہے اور میکریلز ہے. پاکستان کی جو کوسٹ لائن ہے وہ 70% جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. بس اس کے بعد بتا دیں جی کہ دس از اے ڈیو ٹو لیک سپورٹنگ انفراسٹرکچر. پاکستان میں بہت زیادہ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہمارا کوسٹل ہائی وے بہت بڑی ہے، جس میں گوادر، ارمارا اور پسنی جیسی شاندار سی پورٹس ہیں، مگر ڈیولپمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اور فیسلٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہم فائدے نہیں اٹھا پا رہے جو کہ ہمیں اس اتنی بڑی سائل سے ہونے چاہیے تھے. آج کل گوادر کو بوسٹ کیا جا رہا ہے جو کہ پاکستان کی اکانومی میں حصہ ڈالے گا. ذرا کہ لائف سٹاک کی بات کی جائے، بلوچستان میں بہت زیادہ لائف سٹاکس ہیں. 70% جو پاپولیشن ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے لائف سٹاک سے انوالو ہے، جس میں کیٹلز ہیں، کیملز ہیں، پولٹری ہے، اور ٹریڈیشنلی جو ہے وہ گھر میں گائے بھینسیں جو ہیں وہ پالی جاتی ہیں. اس سے پاکستان کو جناب لیدر ملتا ہے، کارپیٹس، فارماسیوٹیکل انڈسٹریز میں اس کو ملتا ہے. اس سے غربت بھی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. بس یہ 3-4 موٹی باتیں بتا دیں گے. اب جی باری آپ کے لانگ کوسچنس کی، اور لانگ کوسچنس کی وہی روٹین ہے کہ نیکسٹ ویڈیوز کی دیکھتے ہیں، کیونکہ لانگ کوسچن تھوڑے سے اس کے پیچیدہ ہیں، ایک ایکسٹرا لانگ بھی ہے. تو پھر ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. اللہ حافظ. ناصر پاکستان زندہ باد.